अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुताले पाकिस्तान सबक नंबर 5 जमीन और माहौल। आज का हमारा टॉपिक है अहम मालियाती मसाइल और इनके हल। जो जो मतलब कि हमारे माहौल को मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं, आज हम वो पढ़ेंगे और उनका क्या हल है ये भी पढ़ेंगे। माहौल क्या है? माहौल से मुराद किसी जानदार के इर्द गिर्द का वो इलाका जो जानदार की जिंदगी और उसकी सरगर्मियों को मुतासिर करता है। आप हो यहाँ बैठे हो, आपके इर्द गिर्द जितना भी इलाका है वो आपको आप पे असर अंदाज होता है। मौसम का बदलना, आबो हवा, हर चीज, इसमें गंदगी, इसमें सफाई, हर चीज आप पे क्या होती है? असर अंदाज होती है। माहौल जिसमें तभी खतोखाल, मतलब कि माहौल में क्या क्या चीजें शामिल है। तभी खतोखाल मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे माहौल है बेटे, आबो हवा, वहाँ की हवा कैसी है, मट्टी कैसी है, वहां पे कुदरती नबातात कौन कौन से है, मतलब कौन कौन से पौधे खुद ब खुद उग रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? माहौल में शामिल है और ये आपकी जिंदगियों पे बड़ा गहरा असर डालती है। ठीक है। इंसान की वो तमाम सरगर्मियां जो वो किसी इलाके में सरंजाम देता है, चाहे माशी हो, सियासी हो, समाजी हो। माशी जो माशरे के लिए, सियासी आपको पता है सियासत के लिए, समाजी समाज आपके समाज के काम आना, सोसाइटी के काम आना, मजहब, माशरती या इक्तिसादी, कुदरती माहौल, इन सारी गर्मियों पर अपना असर छोड़ता है। मालियाती मसाइल से मुराद वो तमाम मसाइल हैं जो माहौल के नामुवाफिक या गैर मौजू होने से पैदा होते हैं। अगर आपके माहौल में सही से नहीं चल रहा, कोई तब्दीलियां आई है, कोई खराबियां आई है, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से मसले पैदा होते हैं। ठीक है। जिससे ना सिर्फ इंसान, अगर यहाँ पे देखो ना, बहुत ज्यादा अगर मैं कहूँ कि ओले पड़े, ओलों से इंसान तो डिस्टर्ब होंगे, यहाँ पे रहने वाले परिंदे भी डिस्टर्ब होंगे, यहाँ पे जितने जानवर है, जितने चरिंद परिंदा है, हर कोई, इवन यहाँ पे जो आपके पौधे हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, वो उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना। पौधे भी खराब हो जाते हैं, फसलें खराब हो जाती है, वहाँ के जानवर, वहाँ के इंसान, वहाँ की हर चीज, दरख्त, हर चीज मुतासिर होती है। ठीक है। आबी हयात को भी नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान के मालियाती तनाज़े में आज हमें जिन मालियाती मसाइल का सामना करना है, आलूदगी, जंगलात, जो हमारे मसले मसाइल है। आलूदगी बहुत ज्यादा, हवा इतनी गंदी हो गई है, लोगों को लंग्स कैंसर हो रहे हैं, सही सांस, साफ सुथरा सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। ये सारे मसले मसाइल है। जंगलात का कटाव, जंगल कट रहे हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारे मसले दरपेश है। जमीन हमारी सहरा बनती जा रही है, रेगिस्तानों में तब्दील हो रही है। सीमोथोड़, जो आप जमीन देखते हो बंजर हुई होती है, उसके ऊपर वो सफेदी सी आई होती है, कोई चीज आप उगा नहीं सकते, बहुत ज्यादा पानी की वजह से, ये सारा कुछ है। आलूदगी, किसी ऐसी चीज का माहौल में शामिल हो जाना जो ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानदारों के लिए भी नुकसानदेह हो, क्या कहलाता है? आलूदगी कहलाता है। मालियाती आलूदगी के बिलमामूल 3 किस्में होती है। एक आलूदगी हवा में शामिल हो जाती है, एक जमीन में, और एक आबी। आबी मतलब पानी में। ठीक है। जमीन पे, हवा में और पानी में, 3 तरह की आलूदगियां, 3 तरह की गंदगियां शामिल होती है। हवाई आलूदगी की बात करें तो बच्चे, हवाई आलूदगी से मुराद हवा में नुकसानदेह गैसों की मिकदार में इजाफा। जैसे कि आजकल में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, हमें साफ सुथरा सांस लेने को हवा नहीं मिल रही और बहुत सारे अजीबोगरीब बीमारियां निकल रही है। तो बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फैक्ट्री और कारों से निकलने वाले इतनी ज्यादा कारें होंगी। पहले जमाने में ये सारा कुछ नहीं था, एक दो इंसान के पास होते थे, उससे पहले वैसे ऊंट वगैरह होते थे, तो बेटे हवा साफ सुथरी थी। अब हर इंसान के पास अपनी अलग है, तो उसका धुआं, फैक्ट्रियों में से धुआं, तो इनमें नुकसानदेह गैसों का इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कुदरती माहौल जो है, हमारी जो हवा है, आबो हवा, वो क्या हो रही है? वो उसमें जहरीली गैसें शामिल हो रही है, जिनकी वजह से कुदरती माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। मुख्तलिफ खतरात, बीमारियों के बायस, ये मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों का बायस बन रही है। देखो, इनकी वजह से आलूदगी जो हवा में शामिल हो रही है, मुख्तलिफ अजीबो गरीब बीमारियां फैल रही है, फेफड़ों का सरतान,
مطلب پھیپھڑوں کا کینسر، لنگس کینسر جسے کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جلد کی بیماریاں، اسکن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، عجیب قسم کی بیماری. ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کے اخراج میں، مطلب وہ جو خارج ہو رہی ہیں، وہ گندی گیسیں جو آ رہی ہیں گیسز، انہیں کیا کیا جائے، ختم کیا جائے، ان پہ پابندی لگائی جائے. وہیکل جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کو تھوڑا کم کیا جائے. ایک انسان ہے اگر وہ ایک گاڑی نہ استعمال کرے، وہ بس کی بجائے بس میں ٹریول کر لے، اس کے لیے مطلب کم یہ آلودگی پھیلے گی. فیکٹریوں پہ فلٹرز لگائے جائے تاکہ اس میں سے جتنی بھی زہریلی گیسیں نکل رہی ہیں وہ صاف ستھری ہو کے ماحول میں جائے، اسے ڈیمیج نہ کرے. زیادہ سے زیادہ ہم درخت لگائیں تاکہ ہماری ہوا کو صاف ستھرا کرتے رہے. اس کے لیے انہوں نے کہا ہے مثلاً گاڑیوں کے لیے ایسے ایندھن، یا گاڑیوں کے لیے انہوں نے کہا CNG جو کم آلودگی پھیلائے. CNG جو ہے وہ کم آلودہ کرتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی طرح. زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. کارخانوں اور فیکٹریوں میں فلٹریشن پلانٹس، وہ دیکھو وہ یہی کہہ رہے ہیں پلانٹ نصب کیے جائیں. اس کے علاوہ ایسی گیسوں کے استعمال پہ پابندی لگانی چاہیے جو ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جیسے کہ کلورو فلورو کاربن ڈائی آکسائڈ. آبی آلودگی، پانی کی بات کرتے ہیں تو آبی آلودگی سے مراد پانی میں مختلف زہریلے کیمیکل شامل ہو جاتے ہیں. کیسے پانی میں کیمیکلز کیسے جاتے ہیں؟ فیکٹریوں میں سے گند نکلتا ہے، ہمارے گھروں والا یہ ویسٹیج گندا کیا کہتے ہیں گٹروں کا پانی، یہ سارا جا کے دریاؤں سمندروں میں جب شامل ہوتا ہے تو پانی کو گندا کر دیتا ہے. انہوں نے کہا فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں بے شمار بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں، فیکٹریز میں ہوتا ہی یہ سارا کام ہے. دریا، نہر، سمندر ہر چیز کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر وہی اس میں رہنے والی مخلوق جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. مچھلیاں کھا لیتی ہیں، مچھلیوں کو ہم کھا لیتے ہیں، ہم میں اثر انداز ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ہم وہ پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں، نہروں کا زمینوں کو لگا دیتے ہیں، زمینوں وہ جو سبزیاں اگتی ہیں، کھیت اگتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، اس سے مسئلے مسائل آ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہ صرف یہ انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے بلکہ نباتات اور آبی حیات، پودوں کے لیے بھی اور اس میں رہنے والی مخلوق کے لیے بھی ان کو نقصان پہنچاتا ہے. پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کے صاف کر لیا جائے اور پھر اسے دریاؤں اور نہروں میں ڈالنا چاہیے. زمینی آلودگی کی بات کریں، زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ، ہم گندا یہ کوڑا نکال دیتے ہیں، یا پھر فیکٹریوں میں سے یا ہسپتالوں میں سے زہریلے مواد نکل رہے ہیں اور یہ سارے جو ہے اس کا باعث بنے ہیں. زمینی آلودگی کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، مطلب زہریلے مواد کو کسی بھی جگہ دبا دیا جائے. ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم سارا جتنا بھی گند ہے اسے نیچے زمین کے نیچے دبا دیا جائے. جب ہم اسے زمین کے نیچے دبائیں گے تو یہاں پہ پائے جاتے ہیں ایک بیکٹیریا، وہ کیا کہتے ہیں ڈی کمپوزیشن، کھا جاتے ہیں. جیسے کچھ عرصے بعد ایک انسان یا کوئی جانور، آپ لوگ اکثر گائے مر جائے تو پھینک دیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہو وہاں پہ اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ ہڈی ہر چیز اس کی ختم ہو گئی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ڈیکمپوزر جو ہے بیکٹیریا جو ہے بیٹے وہ اسے کھا جاتے ہیں. انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، وہ چیزیں زمین میں شامل ہو جاتی ہیں، زمین سے اسے پودے لے لیتے ہیں، پودوں سے ہم لے لیتے ہیں، اور پھر یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ زہریلے، جی ہم جب مرتے ہیں تو ہم بھی زمین میں دفن ہوتے ہیں، اور آپ کی باڈی کے اندر بے تحاشا نیوٹرینٹس ہیں، وہ کسے ملتے ہیں؟ پودوں کو مل جاتے ہیں، زمین میں رہنے والی مخلوقات کو ملتے ہیں. اور وہ پودے کون کھاتا ہے؟ پھر ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، پھر وہ ہم میں آتے ہیں، پھر ہم، ایسے یہ سائیکل چل رہا ہے. تو بیٹے یوں انہوں نے کہا ہے زہریلے مواد کو کسی جگہ دبا دیا جائے جہاں پہ، یا مخصوص درجہ، یا اسے جلا دیا جائے ایک نارمل ٹمپریچر پہ. باقی مواد کو ری سائیکل کیا جائے، جیسے بوتلوں کو، بہت ساری پلاسٹک ری سائیکل ہوتی ہے، بار بار بن رہی ہوتی ہے، ان سے چیزیں دوبارہ استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کو ایسے کھاد بنانے کے لیے استعمال، اچھا بہت سارے لوگ کوڑے میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں کام کی چیزیں تو کھاد کے طور پہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ لوگ اپنی سبزیوں کو گٹروں کا پانی نکالتے لگا لیتے ہیں، سیویج واٹر، اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ جو درختوں سے پتے گرتے ہیں، ان پتوں کو اکٹھا کر کے انہیں زمین کے پاس، اس کی ایک کھاد، وہ اس کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، وہ کھاد سی اسے اچھے سے کیا کہتے ہیں میش کر کے اچھے سے اسے دوبارہ زمین کو، پودوں کو لگا دیتے ہیں. دوسرا مسئلہ ہے جنگلات کا کٹاؤ. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبہ 25% جنگلات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کا صرف 5% حصے سے کم رقبے پر جنگلات ہیں، 5 سے بھی کم حصے پہ ہیں، وہ بھی ہم کاٹ رہے ہیں. مزید یہ کہ موجودہ جنگلات کو بری طرح سے کاٹا جا رہا ہے. یہ صورتحال نہ صرف ہماری معیشت کو نقصان دے رہی ہے بلکہ ہمارے ماحول کو بھی. معیشت مطلب لکڑی کتنی مہنگی ہے، ہم لکڑی سے کتنے سارے ہمارے کام ہوتے ہیں، وہ ساری
اس کے علاوہ ہم اپنے ماحول کو بھی برا کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں. کیسے ہوا جو ہے اس کا کام ہے بیٹے ایٹموسفیئر میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لینا اور اسے پیور کر کے آپ کو آکسیجن دے دینا. آکسیجن آپ صاف ستھری ہوا میں سانس لیتے ہو، تو اسی لیے یہ سارا ہوتا ہے. صورتحال نہ صرف ہماری معیشت کو، ان سب کی وجہ، ان سب کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جنگلات کا کٹاؤ. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم موجودہ جنگلات کی، درختوں کی حفاظت کریں اور جنگلات لگائیں تاکہ مالیاتی تبدیلی سے بچا جا سکے. جنگلات کی کٹاؤ سے جنگلی حیات کو بھی نقصان ہو رہا ہے. وہ مخلوق جو بیٹے رہتی ہے جنگلوں میں، ان کا تو گھر ہی وہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے ان کا گھر چھین لیتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پھر ادھر ادھر موو کرتے ہیں، انہیں صحیح سے خوراک نہیں مل رہی، اچھی ہیبیٹیٹ رہنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ سارے مسئلے مسائل، اور ہم اپنے نایاب وہ جو مخلوقات ہے ہمارے پاس، وہ ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں. بہت ساری ہمارے پاس تھی جو ہم نے ختم کر لی ہے، اور ابھی بھی ہم لگے پڑے ہیں، اور ہم نے اس میں اور مزید ختم ہوگی تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا قدرتی قیاموں سے خاتمے سے ان کی کئی اقسام ختم ہو جاتی ہے. وہی بات، زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا، انسانی سرگرمیوں، جانوروں کا چرنا، جنگلات سے درختوں کا کٹاؤ، اپنی ضرورت کے لیے زمین میں بار بار ایک ہی فصل، زمین میں بار بار ایک فصل نہیں لگاتے. ایک فصل ایک نیوٹرن لیتی ہے نا، تو اسے کیا کرو؟ کراپ روٹیشن اسے کہتے ہیں. یہ کیسا پروسیس ہے بیٹے؟ اس میں آپ ایک فصل کے بعد دوسری فصل لگاؤ تاکہ وہ فصل چینج ہو، زمین کو تھوڑا نیوٹرنٹس اس کے بیلنس رہے. زمین میں وہ جو جتنے بھی معدنیات تھے، کیا کہتے ہیں، منرلز ہیں بیٹے، وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ فصل چوس لیتی ہے. پھر آپ نے وہ لگا دی، پھر اس میں سارے نکالیے، ایک ٹائم آئے گا زمین بیچاری بنجر ہو جائے گی. اس لیے کراپ روٹیشن ہوتی ہے. جیسے ایک دفعہ گندم لگاتے ہو، اگلی دفعہ کاٹن لگاتے ہو، پھر گندم، اور اس کے علاوہ آپ اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری سبزیاں یا یہ چارہ وغیرہ یہ سارا کچھ لگاتے رہتے ہو. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ زمین کراپ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ انہوں نے کہا یہ سب عوام مل کر زمین بنجر بناتے ہیں. یہ سب عوامل، سوری، اس سے زمین کی زرخیزی قائم نہیں رہتی اور ناقابل کاشت ہو جاتی ہے. مطلب اس پہ کاشتکاری نہیں کر سکتے. اس سارے عمل کو جس میں زمین کا ناکارہ بناتے ہیں، زمین کو صحرا میں تبدیل کرتے ہیں، اسے ڈی فورسٹریشن کہتے ہیں. ری فورسٹریشن دوبارہ جنگلات لگانا، ڈی فورسٹریشن درختوں کو ختم کر دینا. اللہ نے انسان کو زرخیز زمین کی دولت سے نوازا ہے، لیکن پانی کی کمی اسے سونا اگلنے والی زمین کو صحرا میں تبدیل. سونا کیسے اگلتی ہے؟ گندم جو ہے پیلے رنگ کی ہوتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم سونا گولڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ پیلا جب پک جاتی ہے تو پیلی کتنی خوبصورت لگتی ہے، اسے سونا کہا جاتا ہے. کپاس جو ہے وہ سفید ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم وائٹ گولڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بیٹے یہ ایک طرح سے ہمیں پیسہ ہی تو دیتی ہے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہم اگاتے ہیں. تو ہم اس زمین کو بنجر کرتے جا رہے ہیں. سیموتھوڈ کی بات کریں تو بیٹے پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان زیادہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ایگریکلچر، زراعت پہ ہے. بہت سارے لوگوں کا پیشہ جو ہے زراعت ہے. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری زراعت کا زیادہ تر انحصار نہری آب پاشی پہ ہے. مطلب کہ ہم زیادہ تر پانی کہاں سے لیتے ہیں؟ نہروں سے لیتے ہیں. ایک طرف نہری نظام کی وجہ سے ہماری زراعت ترقی کر رہی ہے، زرعی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں نہری آبی اباش کے نظام کی وجہ سے ہماری زمینیں بھی متاثر ہو رہی ہے. نہری پانی کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے. پانی کے نیچے جو ہے، زمین کے نیچے پانی، اچھا ایک زمین اور وہاں پہ بہت عرصے تک پانی کھڑا رہے تو وہ زمین آپ نے دیکھا نا وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے، اس میں آپ پاؤں رکھتے نیچے گر جاتے، یہ حالت ہو جاتی ہے، اسے سیموتھوڈ کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے نہری پانی کی وجہ سے جب کسی علاقے میں پانی کی سطح 5.1 میٹر تک رہ جاتی ہے تو زمین میں موجود نمکیات پانی کے ساتھ سطح زمین پر آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جب پانی اتنا تھوڑا رہ جاتا ہے تو زمین کے اوپر اس کے اندر جو نمک پایا جاتا ہے وہ بھی زمین کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. اکثر آپ نے زمین پہ وہ وائٹ سی لگی ہوئی دیکھی ہے، سفید ہو جاتی ہے یا ہری ہو جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پانی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے. پانی آپ کو پتا ہے کبھی بھی آپ نے انڈا بوائل ہونے رکھا ہو تو کچھ عرصے بعد آپ جا کے دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد پانی سارا ختم ہو گیا ہوتا ہے. پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ بھاپ بن کے اڑ رہا ہوتا ہے، تو اسے بخارات کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نمکیات سطح زمین پر پانی توڑ جاتا ہے لیکن اس میں پائے جانے والا نمک وہی رہ جاتا ہے. اس کے نتیجے میں زمینی کاشت کے قابل نہیں رہتی، بنجر ہو جاتی ہے. اس صورتحال کو تھور کا نام دیتے ہیں. سیمو تھور والی زمینوں میں سوڈیم اور حل پذیر نمکیات دونوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس میں سوڈیم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ حالت کلر کہتے ہیں، کلر لگ گیا زمین کو، کلر لگ گیا ہے. ایک حالت ہوتی ہے بیٹے جس میں زمین نرم ہو کے وہ سفیدی سی آ جاتی ہے، اس کے اوپر نمک آ جاتا ہے. کلر سے متاثرہ زمینوں میں گھاس کی اقسام مثلاً کلر گھاس، برمود گھاس، سوڈان گھاس وغیرہ، اور چارہ جات مطلب جنتر، برسیم،
लूसरन, बाजरा वगैरह काश्त करके जमीन को काबिल काश्त बनाने के साथ साथ इससे अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा अगर जमीन ऐसी हालत में आ जाए तो ये फसलें हैं जिसे लगाओ, फिर जमीन बेहतर हो जाती है। ठीक है, 10 तरीकों से जमीन को काबिल काश्त। अब आपने उस जमीन को कैसे काबिल काश्त, कैसे उसके ऊपर काश्तकारी करनी है, दोबारा से फसलें लगानी है, कैसे? थोड़कर थोर का शिकार जमीनों में कलर घास लगाई जाए। वहां पे कौन सी घास? कलर घास लगाई जाए, जिससे जमीन को काबिल काश्त बनाया जाता है। पाकिस्तान में नहरी पानी का ज़िया को रोकने के लिए, नहरी पानी हम बहुत ज्यादा जाया कर रहे हैं, और सीम से बचाने के लिए खालों और रजाबों और नहरों को पुख्ता पक्के खाले बनाए जाए, पक्की नहरें बनाए जाए, ताकि उसमें से वो टूटे ना और पानी जाया ना हो। ठीक है, सीमोथोर इलाकों में ऐसे जंगलात लगाए जा रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा पानी जड़ों के जरिए जज्ब करके फजा में पहुंचा रहे हैं। इस मकसद के लिए सफेद और पॉपुलर के दरख्त लगाए जा रहे हैं। बेटे ऐसे इलाकों में उन्होंने कहा है कि ये वाले दरख्त लगाओ, इससे क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, पानी को जमीन में से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर है जमीन के अंदर, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर चला जाता है, वो निकल आता है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पानी, जमीन, नबातात और जंगली हयात के बचाव में हल मुश्किलात और इसकी मशक को हल करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।